बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सब्ज़ बाग के साथ सोशल बेकरी से आपका मेज़बान आमिर शहज़ाद आपसे मुखातिब और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन, अब तक आपने सब्ज़ बाग प्रोग्राम में उन लोगों की बातचीत सुनी है जो हमें सब्ज़ बाग दिखाने के ज़िम्मेवार होते हैं। यानी हमसे एक वादा करते हैं, उस वादे के बाद वो अगले वादे तक हमसे बिल्कुल हमारे मंज़र से गायब हो जाते हैं और हम उनके सब्ज़ बाग के चक्कर में उस वक्त से उस वक्त तक मुंतज़िर रहते हैं जब तक उन्हें फिर हमारी ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये एक सेटअप है, ये एक निज़ाम है जिन्हें हम अपने मुल्क के अहले सियासत कहते हैं। मगर आज एक ऐसी शख्सियत हमारे पास मौजूद है जो अपने दिल में दर्द रखते हैं इस वतन का, इस सोसाइटी का, इस मुआशरे का, आपका और मेरा। और वो ये समझते हैं कि मुल्कों की बका एक बेहतर मुआशरे की बुनियाद पे होती है और बेहतर मुआशरा हमेशा उस दिल से बनता है, उस रवैये से बनता है जिसकी आगाही आपका दिल आपको देता है। मेरी मुराद एक ऐसी शख्सियत है जो कहने को तो इंजीनियर हैं, कालाबाग डैम के वो साबिक इंजीनियर हैं। वो अपने अंदर एक अंजुमन है, अपनी ज़ात के इतने पहलू उनकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं कि जब आप उनसे बातचीत करेंगे, उनसे बात सुनेंगे, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आप आज सब्ज़ बाग में कौन से मेहमान से आपकी बात हो रही। और एक बात और वाज़ेह करते चलूँ, ये वो हैं जो सब्ज़ बाग दिखाने वालों को भी सब्ज़ बाग दिखा देते हैं। इनका मकसद ये होता है कि हम उस अमल और उस अमली ज़िंदगी के अंदर कदम रखें जो हमें सही मानों में एक अच्छे मुआशरे की जानिब लेके जाती है। आज के हमारे मेहमान इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जी इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब। आमिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका महज तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे प्रोग्राम में जिसे दुनिया देखती है, लाखों लोग देखते हैं, आपने उस प्रोग्राम में मुझे बतौर मेहमान मदऊ किया है और इज़हार ख्याल की दावत दी है। मैं आपके लिए दुआ को हूँ। इंजीनियर साहब, जो मेरे इल्म में है मैं वो आपकी ज़ात के बारे में अपने देखने वालों के लिए बयान करता हूँ। आप इंजीनियर हैं, आप कालाबाग डैम के इंजीनियर रहे हैं। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, आपके दिल में बहुत दर्द है पाकिस्तान का, आप हमेशा अपने वतन की सरफराजी के लिए काम करते हैं। आपने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दुनिया के लिए भी काम किया है इसी वाटर रिसोर्स के ऊपर। ये बातें थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे देखने वालों को। आमिर भाई, आपने माशाल्लाह जितने खूबसूरत अंदाज में मेरा तारुफ़ करवाया है और आगे करवा रहे हैं, मैं आपका नहायत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जो आपने मुझसे बरतानिया में मेरे एहसास के मतलब मुझसे पूछा है, तो मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि मैं हुकूमत बरतानिया के स्कॉलरशिप पर 1999 से 1991 हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे, उस वक्त मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में बतौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात था। हुकूमत बरतानिया ने कुछ स्कॉलरशिप्स जो है ना अनाउंस किए इंजीनियर्स के लिए, तो हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे सेलेक्ट करके एमएससी कोर्स के लिए वहाँ भेजा। तो मैंने वहाँ एमएससी की और अल्लाह ताला की फ़ज़ल से वहाँ रिसर्च में मैं फ़र्स्ट आया। मैं जब फर्स्ट आया रिसर्च में, तो यूनिवर्सिटी ने मुझे पीएचडी प्रोजेक्ट की ऑफ़र की। और ये बात मैं ये करना चाहता हूँ, जो मैसेज है, मैसेज मैं आपकी वसातत से मैं अपनी कौम को, तमाम सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों में बड़ी सलाहियत है। यही एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि हम एक एहसास से कमतरी का हम लोग शिकार हैं कि शायद बाकी जो अमेरिकन, यूरोपियन या दूसरी कौमें जो हम आगे निकल गए हैं, शायद मुमकिन है वो ज़हनी तौर पर हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं। बिल्कुल नहीं ऐसी बात, ऐसी बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात। और मैं सिर्फ मेरी मिसाल नहीं बल्कि बहुत मिसालें हैं, दर्जनों मिसालें हैं जहाँ पाकिस्तानियों ने यूरोप और अमेरिका में जहाँ उनको मौक़े मिले हैं, जहाँ उनको वो फैसिलिटीज़ मिली हैं जो कि यूरोपियन स्टूडेंट्स को, जो अमेरिकन स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जब उनको वो वही
بنی ہے تو دے ہیو ایکسیلڈ، وہ ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں، جیسا کہ میری اپنی مثال ہے. تو یہ ایک میسیج ہے اپنی قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. بہت، صرف ہم لوگ جو مار کھا رہے ہیں وہ اس وجہ سے مار کھا رہے ہیں کہ ہماری حکومتوں نے اپنے ہمارے جو پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں. جن کا کام تھا سیاستدانوں کا، حقیقت یہ ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے قوم کی تعمیر میں، قوم کی ذہنی تعمیر میں، قوم کے ایز اے قوم انہوں نے قوم کی تعمیر نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ جس جمہوریت کا ہم نام لیتے ہیں، جس جمہوریت کا ہم فخر کرتے ہیں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں اس جمہوریت کا 10% بھی یہاں نہیں ہے. جمہوریت کے لیے جس آنیسٹی کی ضرورت ہے، جس ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے، جس رول آف لا کی ضرورت ہے، جس کانسٹیٹیوشنل ڈسپلن کی ضرورت ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا. قانون کی پاسداری، ٹھیک ہے جی. ہمارے حکمرانوں نے بدقسمتی سے آئین کی حقیقت دھجیاں بکھیری ہیں، دھجیاں بکھیری ہیں، ٹھیک ہے جی، پامال کیا ہے. اچھا، یہ بات سوسائٹی میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. جب میرے سامنے میرے رول ماڈلز جو ہیں وہ قانون شکنی کریں گے تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ میں کیوں، کس لیے رکوں گا؟ مثلا میں کس کا احترام کروں گا؟ آپ یعنی لاشعوری طور پر آپ کو سوچتے، آپ لاشعوری طور پر لا قانونیت آپ کی فطرت میں، آپ کے ٹیمپرامنٹ میں خود بخود آ جائے گی. یعنی جب آپ دیکھیں گے صلاحیت کرتا ہوا تو خود بخود آپ اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں. اچھا انجینئر صاحب، یہ تو سبز باغ بیچ میں آ گیا تھا، تو اس پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے حالات سے کسی اچھی طرف لے جائے. ملٹری والوں کو تو ہم دیکھیں، ان کو تو سیاست کا ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ذمہ دار ہیں، لیکن وہ جو سیاست سے پنپے ہوئے لوگ ہیں، جن کا خمیر سیاست سے کھندا ہوا ہے، وہ ذمہ دار ہیں. بالکل، وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. وہ خود اپنے آپ کو ڈسپلن میں نہیں رکھ سکے، پارٹیاں ٹوٹتی رہیں. یعنی 15 دن کے لیے تو حکومتیں وجود میں آتی تھیں اور پھر ٹوٹ جاتی تھیں. کتنی دکھ والی بات ہے. اچھا، ہم مثالیں دیتے ہیں، ہم اب ہمسایہ ممالک کی بھی ہم مثال دیتے ہیں، برطانیہ کی، ہم مثال امریکہ کی. وہاں جمہوریت کسی اور طرح جمتی ہے. وہاں کسی سیاستدان کا بچہ اولاد سیاست میں نہیں آتی. ہمارے ان کے جمتے بچے جو ہیں سیاستدانوں کے، وہ اپنے ٹینیور طے کیے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے فلاں وقت میں آنا ہے، فلاں وقت میں آنا ہے. اچھا انجینئر صاحب، آپ کا پانی موضوع ہے، آپ کی بڑی ایکسپرٹی ہے اس کے اوپر. ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ پانی کہاں ہے ہمارے پاس؟ عامر بھائی، یعنی میں ایک پروفیشنل انجینئر ہوں اور پانی میرا سبجیکٹ ہے، آپ جانتے ہیں. میں نے اپنے زندگی کے 50 سال جو ہیں وہ اسی شعبے میں اپنے آپ کو وقف کیا ہے. 36 سال میں نے جاب کی ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور گزشتہ 14-15 ریٹائرمنٹ کے بعد گزشتہ تقریباً 12 سال سے میں، آپ جانتے ہیں کہ اسی موضوع پر میں لکھ بھی رہا ہوں، میں بول بھی رہا ہوں، اور میں آئی ایم کرائنگ ایز ویل. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو اور اپنے سامعین کو کہ ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے، میں صرف انجینئر نہیں ہوں، الحمدللہ پاکستان کے سیاسی اور دوسرے جو مسائل ہیں ان میں بھی میری ان ڈیپتھ میری انسائٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو جتنے بھی بحرانوں کا سامنا ہے، چاہے وہ سیاسی بحران ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، چاہے وہ معیشت کی تباہی ہے، یا جو کچھ بھی ہے، ان تمام بحرانوں سے بڑا بحران ہے پانی کا بحران. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے عام لوگوں کو تو آپ چھوڑیں، ہمارے حکمرانوں تک کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا سنگین بحران ہے. اور میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرس میں بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ یہ ہے کہ
عالمی سطح پر FAO جسے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کہتے ہیں، جو UNO کا ایک ادارہ ہے، عالمی ادارہ ہے، اس کے معیار کے مطابق اور ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن، ان کے جو پیمانہ ہے، یارڈسٹک ہے کسی قوم کی آبی تحفظ، واٹر سیکیورٹی کا، وہ یہ ہے کہ اس قوم کے پاس 1700 مکعب میٹر فی کس پانی یا اس سے زیادہ اگر اویلیبل ہے، فریش واٹر، میٹھا پانی 1700 مکعب میٹر یا اس سے زیادہ اگر دستیاب ہے تو وہ قوم واٹر سیکورٹی کا کلیم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ 1700 سے نیچے جیسے آتے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کی قلت کا شکار ہیں، پانی کی کمی کا صورت جیسے جیسے کمی آتی جائے گی تو آپ کی واٹر سیکورٹی کی سچویشن سنگین ہوتی جائے گی، خطرناک ہوتی جائے گی. میں اسی وہیں آ رہا ہوں. اور عالمی پیمانہ یہ ہے کہ جب آپ 1000 مکعب میٹر پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو سٹیج ہے اس سے نیچے، اسے واٹر سٹارویشن کا نام دیا گیا ہے، پانی کا قحط. ٹھیک ہے جی. 1000 مکعب فیٹ یعنی پانی کی کمی سے ہٹ کر نہیں پانی کی کمی کا شکار تو ہم 1700 سے نیچے شروع ہو گئے. اب جب 1000 پر ہم پہنچتے ہیں تو ہم انٹر ہوتے ہیں پانی کے قحط کی سٹیج میں. ٹھیک ہے جی. اور وڈ یو بلیو کہ اس وقت ہمارے پاس 900 مکعب میٹر پانی پر کیپیٹا پر اویلیبل ہے. یعنی ہم گزشتہ 10 سال سے متواتر پانی کے قحط کا شکار چلے آئے، اور ہم خاموش ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور بدقسمتی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے آپ 10 سال کو چھوڑیں، پچھلے 45 سال سے تربیلا ڈیم 1975 میں کمیشن ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. 1975 سے لے کر اب 45 سال ہو گئے ہیں، 47 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان 47 سالوں میں ہر 10 سال کے بعد ایک اور ڈیم بننا چاہیے تھا. ہر 10 سال کے بعد ایک میگا ڈیم بننا چاہیے تھا، جو دنیا کا رول ہے. ٹھیک ہے جی. کس قدر دکھ اور کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ گزشتہ جبکہ اب تک کم سے کم 4 ڈیم اور منگلا اور تربیلا کے بعد کم سے کم 4 ڈیم میگا ڈیم اور بن چکے ہوتے، اور ہماری پانی کی کیپیسٹی دیکھیے، ہمیں تقریباً 40 سے 45 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹوریج کی کیپیسٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. 40 سے 45 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اب تک ہم نے جو پوٹینشیل جو کیپیسٹی حاصل کی ہے وہ 13 ملین ایکڑ فٹ کی ہے، اور 40 سے 45 کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بہت پور پوزیشن میں ہم اس وقت، بہت پور اور انتہائی سنگین پوزیشن میں ہیں. کم سے کم 4 ڈیم، اور اس وقت ہمارے پاس 6 ڈیم ہونے چاہیے تھے. منگلا اور تربیلا کے بعد 6 میگا ڈیم ہونے چاہیے تھے، جبکہ ہم نے یہ 45 سال گنوا دیے. اور ان 45 سال کے دوران جو بھی حکومت آئی ہے وہ سب اس کے مجرم ہیں، سب قوم کے مجرم ہیں. یعنی انجینئر صاحب، میں آپ کی بات کو اگر شاعری میں کہیں بیان کرنا چاہوں، آپ کا بھی شاعری سے بڑا شغف ہے، تو سب شب کے محافظ ہیں، سحر ہونے نہیں دیتے. یہ سحر نہیں ہونے دے رہے. بالکل. بڑی تکلیف دہ صورتحال سے ہماری آنے والی نسلوں نے گزرنا ہے، جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں آپ کی ان فیکٹس کے سننے کے بعد. عامر بھائی، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے اس کی سنگینی میں آپ کو بتاؤں. اس کی سنگینی یہ ہوگی، ہماری آبادی 22-23 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، اور جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، نیچرلی ہمیں خوراک کے لیے کس قدر شرم کے مقام ہے کہ آج ہمیں تو اس قابل ہونا چاہیے تھا کہ ہم دنیا کو ایکسپورٹ کرتے
گندم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پوٹینشیل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یعنی پنجاب اور سندھ کا یہ جو میدان ہے اور جو اس میں 6 دریا ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم دیے ہیں اور ہماری قوم جتنی محنتی ہے، محنت کش ہمارا کسان ہے، خدا کی قسم میں دنیا دیکھی ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ چاروں فیکٹر ایک جگہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، کہیں بھی موجود. اور ہم یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اتنے لاچار ہیں، اتنے بے حس ہوئے پڑے. ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے 22 کروڑ لوگوں کو چھوڑ کر اور 22 کروڑ لوگوں کو ہم خوراک مہیا کر رہے ہوتے، گندم مہیا کر رہے ہوتے. افغانستان، ایران، مڈل ایسٹ، وسط ایشیا، آپ کے انڈیا میں، سمجھ گئے نا، اس کو تو اناج گھر ہونا چاہیے تھا، اس کو تو بریڈ باسکٹ ہونا چاہیے تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم آج بھی ہمارے حکمران کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو رشیا سے گندم لینی تھی، ہم نے یوکرین سے گندم لینی تھی. اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہو، اتنے وسائل دیے ہوں کہ ہم دنیا کو کھلا سکیں، اور وہ دوسروں سے گندم اور ان چیزیں. انجینئر صاحب، میں چونکہ ایک محدود وقت ہے پروگرام کا، میں اس کی سنگینی سے خود میرے پسینے نکل گئے ہیں. میں ایک بات اور نہیں سن لیں کہ صرف بات خوراک کی نہیں ہے. میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، خدا نہ وقت ہے، کہ اگر ہمارے حکمران اسی مجرمانہ غفلت کا شکار ہے، قوم ہم لوگ سوئے رہے، ہم نے اور مزید ڈیمز نہ بنائے اور پانی کے ضیاع کو جو سمندر میں ہم پانی پھینک رہے ہیں اس کو ہم نے سٹور نہ کیا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ وقت بڑی جلدی آنے والا ہے کہ ہم کشکول لے کر بھارت سے پانی کی بھیک مانگیں گے، بھارت سے پانی کی بھیک مانگیں گے اپنی قوم کی روٹی کے لیے. اور انڈیا کیا کہے گا؟ انڈیا کہے گا یہ اپنے یہ جو تم نے پٹاخے رکھے ہوئے نا ایٹمی، یہ ہمارے حوالے کرو، ختم کرو، اور آئندہ جو ہم حکم دیں گے آپ کی قومی آزادی، آپ کی قومی خود مختاری، آپ کی ایٹمی صلاحیت سب داؤ پر لگی ہوئی ہے. خدا نہ خاصا اگر ہم نے پانی کے مسئلے کو حل نہ کیا، اگر ہم نے پانی اور اگر قوم نہ جاگی. انجینئر صاحب، بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں، اور یہ خوبصورت لفظوں سے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس وقت ہم بڑی خوفناک صورتحال پہ کھڑے ہیں، ہم کسی بارود کے اوپر کھڑے ہیں، اور یہ وہ بارود ہے کہ جس کو آج ہم بجھا پائیں اگر ہم بجھانا چاہتے ہیں. خدا نخواستہ کل ہماری کسی تاریکی کی طرف بڑھ سکتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم ہر تاریکی سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں حضرت علامہ اقبال نے جگایا تھا سوئے ہوئے، ہم دوبارہ کیوں سو گئے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی ایک کہانی ہے، کوئی ایک ذمہ وار ہے جو اس کا ذمہ وار ہے. میں آپ کے ان خلوص بھرے درد بھرے جذبات کا قدر کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر یہ تشنا ہے پروگرام، ابھی انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو اسٹوڈیوز میں زحمت دوں گا اور آپ سے پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اٹ از ویری 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 امپورٹنٹ ایشو، اور یہ بہت کروشل ہے، اس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، میں نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ ہم ہر وقت اپنے سیاستدانوں کے شکوے کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے شکوہ کیوں کرتے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال جو آپ نے ابھی سنی ہے، جو آپ نے ابھی دیکھی ہے. کیا ہماری آنے والی نسلیں خدا نہ خواستہ کشکول لے کے واقعی کسی ملک کے سامنے پانی کی بھیک مانگیں گے؟ اللہ اس وقت سے ہمارے ملک کو بچائے. یہ وطن شاد باد رہے. اس کا ضامن وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.